कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सामीन हज़रात, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इंसान नू मौत की तैयारी करनी चाहिए। अज ज़ोहर की नमाज तो बाद भी हाफिज मकबूल रहमतुल्लाह अलैह दे भाईजान उन्हां दी नमाज़ जनाजा सी। अल्लाह उन्हां बुजुर्गों की कबर नूं भी जन्नत दा बगीचा बनाए। रात दे अंधेरे अंदर वालिदा मोहतरम जनाब शफीक भट्ट साहिब इन्नी कसीर तदाद नमाज़ जनाजा अंदर ये अल्लाह पाक दी करम नवादी है। अल्लाह पाक उन्हां दे अहलो अयाल नूं मां बाप लई सदका जारिया बनाए। आमीन। असल बात है दोस्तों, जी फिक्र की बात है ना, हर रोज़ जनाजे कब्रस्तान अंदर लैके आने, नमाज़े जनाजा भी पढ़ने, हथी अपने अजीज़ अकारब नूं कब्रस्तान अंदर दफन करने, लेकिन लम्हाए फिक्री ये है कि इस मजमे अंदर अगर छांटी लाई जाए ना तो मेरा ख्याल कहता है अद्धे बंदे भी ऐसे नहीं होने जेडे इशा की नमाज पढ़ के आए होंगे। गुस्सा ना करे जे मेरी बात का, जेडे दोस्त इशा की नमाज नहीं पढ़, ए फर्ज किफाया है, लेकिन जेड़ा छोड़ के आया वो फर्ज है। ए फर्ज किफाया है, जो छोड़ के आया वो फर्ज है। बात ज़हन च रखो, जो इंसान कहता मैनू अल्लाह तो डर लगता है वो नमाज नहीं छड़दा। जो इंसान कहता कि मैनू मौत तो डर लगता है, बात 100% बजाए कोई इंसान मौत तो डरने वाला नमाज नहीं छड़दा। जो दोस्त अहबाब नमाज छड्डी जा रहे ने उन्होंने अजे मौत तो डर नहीं लगा, उन्होंने अजे अल्लाह तो डर नहीं लगा। जिस दिन अल्लाह तो डर गए ना, फर्ज तक किते उन्होंने को तहज्जुद भी नहीं छुड़ने, उन्हें नफल भी नहीं छोड़ने। अल्लाह पाक दे कोल दुआ है, माल के अर्दो समा सानू सारे नमाज उत्ते इस्तकामत अता फरमाए। नबी इस्लाम दी हदीस से क़यामत वाले दिन सब तो पहला सवाल नमाज दे मुतल्लिक होएगा। अगर इंसान नमाज दे विच कामयाब हो जाएगा, अल्लाह उन्हें अगों भी कामयाबियां अता करदा जाए। ते जेड़ा इंसान नमाज तो फेल हो गया, खसारे विच घाटे विच, मैं उस इंसान नूं धनार अकलमंद नहीं समझदा जो इंसान नमाज तो गाफल होके अपनी जिंदगी पे गुजारदा है। तशरीफ फरमान फजीलत शेख हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार राशिद साहब, मैं मुनासिब नहीं समझदा उस्तादां ने मौजूदगी विच गुफ्तगू करना। मेरे उन्हें गुजारिश है आपको दो चार नसीहत भरी गल्लां सुनो। कोई जलसा सिर्फ फिर वक्त क्योंकि 9 बजे का ऐलान होएगा तो दोस्तों का फिर इंतजार भी करना है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया लोगों, अल्लाह ताला को डरो उस तरह जिस तरह डरन का हक है, और कोशिश करके जिंदगी इस तरीके नाल गुजारो कि मौत आए तो तुसी मुसलमान मरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज जनाजा के अंदर ये जुमला दोहराया करते सन, जिस तरह सामने लिखा भी है, पढ़ने में है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। कि या अल्लाह अगर ज़िंदगी दें तो ईमान वाली ज़िंदगी देना, और अगर मौत आए तो मौत भी ईमान वाली हो, इस्लाम वाली हो। तो लम्हा फिक्री है जिस तरह हाफिज साहब आपने मारे सन। देखो, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने एक महदूद वक्त वास्ते इस दुनिया उत्ते भेजा है, और ये जी जिंदगी है इंसान के कोल 40-50 साल या 60-70 साल, ये अल्लाह ताला की तरफों एक अमानत है। ये अंदर ये नहीं कि इंसान जो चाहे, जो चीज़ के अंदर आए, जो मन के अंदर आए ਉਹਦੇ मुताबिक इंसान करता जाए या ਉਹਦੇ मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है कि अज तो बाद या अल्लाह अगर मैं पैर पुटांगा तो वो भी उस तरीके नाल उठावांगा जो तेरा और तेरे पैगंबर का तरीका और सुन्नत होगी। अगर मैं वो बोलांगा
کہ وہ بول بھی میں اسی طریقے نال اسی دائرے کے اندر رہ کے بولاں گا جو اللہ تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوئے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیتا ہے تے حقوق دو قسم کے ہوندے نے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق عام سادہ مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے نال اگر انسان کوتاہی کرے گا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ دے نال، اگر اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، تے اگر وہ سزا اور عذاب دین تے آ جائے تو کوئی انہوں پکڑن والا یا رکاوٹ پان والا نہیں ہے. رہ گئی بات حقوق العباد دی، یہ دے اندر کوئی شک نہیں، معاشرے دے اندر رہنے ہیں انسان دے اندر بہت ساریاں کمزوریاں پائیاں جاندیاں نے یا کوتاہیاں پائیاں جاندیاں نے، بدعمالیاں پائیاں جاندیاں نے. صرف ایک دی نشاندہی کراں گا کہ ہر انسان جڑا ہے وہ دوسرے انسان کا انج کہ جویں محتاج ہوندا ہے، معاشرہ ترتیب ہی اسی طریقے نال دتا جاندا ہے نا کہ انسان دوسرے دا محتاج ہے، اور خصوصاً کسی مجبوری اور مشکل موقع کے اتنے جدوں قرضے دا ادھار دا موقع بن جاتا ہے انسان نو ضرورت پی جاتی ہے ادھار کرنا، قرضہ لے جانا. لیکن قرض جڑا ہے ایک اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اگر انسان اس حالت کے اندر مر جائے کہ وہ دے اتے قرض ہوئے یا قرض کا بوجھ ہوئے تو یہ کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ دے ہاں یہ یاد رکھے انسان کے یہ بڑی پچیدگی والا مسئلہ ہے. ہاں قرض لوے انسان ادھار لوے لیکن نیت یہ ہوئے کہ میں ادا کرنا ہے، اور اگر نیت خالص ہوئے ادائیگی دی ڈر ہوئے مرن دا کہ اس حالت کے اندر موت نہ آ جائے کہ کتے مقروض مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پہنچ جاتا اس تک کے ادا کرے. بہرحال اس موقع اتنے عام طور سے اعلان کیا جاتا ہے نا جی میت کے ذمے اگر کسی کا کوئی قرض یا لین دین ہوئے تو وارث موجود نے ایک اعلان تو ہو جاتا ہے، لیکن کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں یا مرن والے کو پتہ ہے تو جہاں دینا یا لینا یا جہد نال تعلق ہے وہ ہو سکتا پہلے تو مر چکا ہوئے، وہ پہلا تو فوت ہو چکا ہوئے. تو اس واسطے انسان کوشش کرے کہ جدو موت آئے وہ کندھے اتنے کسی کا بوجھ نہ ہو، یعنی کسی کا دیندار نہ ہو. جس طرح حافظ صاحب فرما رہے تھے پچھلے ہفتے کی گل جی ایک جنازہ پڑھ کے آئے، بزرگ اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتاں مکمل ہو گئی ہیں، تشہد کے اندر بیٹھے با جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو تشہد کے اندر موت آ گئی. آمدہ ہے کہ جس حالت کے اندر انسان مرے گا کل قیامت کے دن اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا. بے شک ایک آدمی نماز پڑھتا اٹھایا جائے گا، احرام کے اندر حج عمرہ کر رہا ہے، فوت ہو گیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے حضور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا نغمہ پکارتا تے یہ آوازہ بلند کرتا اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اٹھائے. تو جے اگر گناہ دے رستے ہوتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کے رستے ہوتے موت آ گئی تو کل قیامت کے دن باغی بن کے اٹھے گا نا. تو یہ کوئی سمجھان والی بات اتنے بھی وہ دن جدھر فوت کی نماز کے اندر بزرگ فوت ہو گئے سارے ہی بندے ماشاء اللہ جی اللہ تعالیٰ سارے نے جی موت کوئی وہ جی کام کریں گے تو موت ہو جی آئے گی، وہ جی موت ہر ایک نو آئے. بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو کتنے نماز موقع بنے گا موت آتا جنہیں نماز پڑھنی نہیں مسجد کے اندر داخل مسجد کے اندر موت کس طرح آ جانی انہوں یا نماز کے اندر موت کس طرح آ جانی. تو یہ فرض کفایہ چلو یہ اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے اسلام کا حسن رکھے ہے کہ دوست دور دراز کو رشتہ دار ایک فوت ہونے والے مسلمان بھن بھائی ہے بڑی عزت کے نال بڑے اکرام کے نال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، قبر کے اندر دفن کرتے ہیں اسلامی ایک طریقے کے نال. لیکن یہ تو وہی گل کہ یہ فرض کفایہ ہے جہاں فرض عین ہے 5 وقت کی نماز ہے میرے بھائی. کل قیامت کے دن سب تو پہلا سوال جہا ہے وہ نماز کے بارے جنازہ پڑھن آئے ہیں، میت واسطے اللہ تعالیٰ کے حضور منت کرن واسطے سماجت کرن واسطے آئے، درخواست کرن واسطے آئے، دعاواں کرن واسطے آئے. تو یہ نہیں یاد کہ کل اصا بھی اس چارپائی سے لیٹنا، اس مرحلے کے اندر اس دروازے کے اندر اصا بھی کل گزرنا ہے. تو پہلا سوال ہی جانے نماز کا ہونا تو نماز کیوں نہیں پڑھتے اسی. یاد رکھو نمازی انسان بہت سارے دیگر گناہوں تو بچ جاتا ہے، نماز کی برکت کے نال انسان بہت ساری برائیاں کوتاہیاں تو بچ جاتا ہے، بلکہ نماز ہی ایک ایسا بیریئر اور رکاوٹ ہے کہ گناہوں تو انسان نو روک دی. دوبارہ اسی دعا گو بھی ہیں اپنی اس اما جی واسطے مرحومہ واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں بھی اگلیاں منزلاں آسان فرمائے. آمین. ماندگان جڑے نے وارثان اللہ تعالیٰ انہاں نوں صبر جمیل عطا فرمائے.
بھائی مہمان سارے کھانا کھا کے جان، انتظام الحمدللہ کھانے کا ہے، کھانے کے بغیر کوئی مہمان نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر نصیحت بھری باتیں کی جاتی ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی، بعض یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ کئی لوگوں کے دل کو نہ وہ سیج جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ قرضے کا ذکر ہو رہا تھا، شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ذمہ قرضہ تو وہ بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں تو زندگی میں خود آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا نہ وہ ادائیگی کر جائے، ورنہ پھر وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اس کا پہلے قرضہ ادا کیا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، بہت سخت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ موت اسلام پہ آنی چاہیے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ کسی نیکی کے حالت میں بندے کو موت آئے، اب یہ ضروری نہیں کہ نیکی کے حالت میں موت آئے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میں موت ہے تو تم اسلام پر ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری کائنات میں افضل ہے، سب سے جو نا برتر و اشرف ہیں، آپ کو موت بستر پر آئی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے وہ افضل ترین ہیں، ان کو موت بھی بستر پر آئی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 100 جنگوں میں شرکت کی ہے، موت میدان جنگ میں نہیں آئی، موت بستر پہ آئی ہے۔ اب یہ بڑی بڑی ہستیاں، مطلب آدمی جب دنیا سے جائے توحید پر ہو، شرک نہ کرتا ہو، بدعت سے بچتا ہو، برے کاموں سے بچتا ہو، نیکی کا کام کرتا ہو، یہ اصل میں ہے اسلام کی حالت۔ اب یہ تو نہیں آدمی جو ہے نا وہ کپڑے تیار کرے، جوتے تیار کرے، یا کوئی کفن تیار کر دے، یا زمزم میں کفن جب بھگو کے لے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل ہے کہ اس کی جو زندگی ہے نا بالعموم وہ اسلام پر ہوگی تو انشاءاللہ اس کی موت بھی اچھی ہوگی۔ اگر اس کی جو ہے نا عام زندگی گناہوں والی برائیوں والی ہو تو پھر موت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، موت پھر جو ہے نا اسی حالت میں نہیں آتی۔ سعودی ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، وہ ٹریفک پولیس کا تھا، 2 منٹ کہتے ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم نا وہ گاڑی کے پاس گئے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر زخمی ہے تو اسپتال پہنچائیں، اگر آخری وقت اس کو نا پھر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کہتے وہ زخمی تھا نوجوان تو اس کی حالت نا وہ سمجھو آخری، ہم نے اس کو نا کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تو لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ اس کی گاڑی میں جو ٹیپ چاہ رہے تھے نا، کیسٹ گانا چاہ رہا تھا نا، اس کی زبان پر وہی گانا چاہ رہا تھا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ ہم اس کے وارثوں سے رابطہ کیا، ہم نے پوچھا، کہنے لگے بد جانا یہ ہمارے جو نا پاؤں سے باہر تھا، ہمارے قابو میں نہیں تھے، اس کے اس طرح کے لچھن تھے کہ یہ غلط محفل میں جاتا۔ اور اسی طرح ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا، تو کہتے اسی کا بھی ہم نے جو نا اس کو اپنے اس کے جنازے میں ہم اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تو اس کی زبان پر ویسی تلاوت جاری تھی، کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہو تو اس کی گاڑی میں ٹیپ جو اس میں تلاوت جاری تھی، تلاوت نہیں تو اس کی زبان پر وہی تلاوت جاری تھی۔ ہم نے اس کے گھر والوں کو پوچھا تو کہنے لگے ہاں یہ بچہ نا وہ چھٹی کے دن باہر نکل جاتا تھا گاؤں میں، غریبوں کی مدد کرتا، ان کی خدمت کرتا، اور سجوں نیکی کا کبھی کیسے تقسیم کرتا، علماء کی درسوں میں شامل ہوتا۔ تو جس طرح آدمی زندگی اپنی گزارتا ہے اسی طرح اسی حالت میں اس کا انجام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون کہ آدمی اپنی زندگی نیکی والی بنائے، گناہوں سے دور رہ کر آدمی جو ہے نا وہ اپنا وقت گزارے۔ تو اماں جی کے لیے ہم سب دعا گو بھی ہیں، وارثوں کے لیے جو نا ہم جو نا صبر کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کہ بھائیوں جن کے والدین زندہ ان کی خدمت کریں، جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ کہ والدین جو ہے نا یہ اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہر آدمی کا ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ ہے، کسی آدمی کے 2 مائیں یا 2 باپ نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے یہ نظام جو ایسا بنایا ہے نا اس کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا، یہ والدین کی رشتہ کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا
رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ بھی جو ہے والدین کی رضامندی میں راضی ہوتا ہے، اور والدین کی راضی میں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو والدین کو ناراض نہ کیا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں۔ بر الوالدین یہ نیک اعمال میں سے جو ہے بڑا نیک ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے فرمایا شرک کے بعد حقوق الوالدین، والدین کے نافرمانی، بچنا چاہیے اللہ کے عذاب، اللہ کے عذاب۔ آدمی جس قدر بھی سہولتیں پالے، مرتبہ پالے، منصب پالے، دولت پالے، اگر والدین کا نافرمان ہے وہ جنت نہیں پا سکتا۔ اللہ ہم سب کو اچھے کام کرے، سب درست کرے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك قد احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها، اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم جئنا شفعاء فاغفر لها، اللهم جئنا شفعاء فاغفر لها، اللهم ادخلها الجنة، اللهم ادخلها الجنة، اللهم ادخلها الجنة، وعدها من فتنة القبر ومن عذاب النار، اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنة اللهم أعذها من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله